नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हय्या अलस्सला यानी नमाज की तरफ आओ। कितना खूबसूरत पैगाम है और बार बार हम इसे दोहरा रहे हैं कि शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला कोई ऐसी कबूलियत की घड़ी हो कि वो बात सुनने वाले के दिल में उतर जाए और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस दावत पर हाजिर हो जाए। अगर मैं ये बात कहूँ कि कितनी अजीब जुर्रत है हमारी कि वो जो हमारा खालिक है और हमारा मालिक है, वो राज़िक जिसने हमें तख्लीक फरमाया, वही जिसने एक एक सांस को बहाल रखा, वही जिसने दिल की एक एक धड़कन को कायम रखा, वो जो हमें भूख में खिलाता है, वो जो हमें प्यास में पानी से तस्कीन पहुंचाता है, वो जो हमारी हिफाजत फरमाता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है, वो रब, वो ज़ात जो कुल इख्तियार रखने वाला हमें ख़ुद अपनी बारगाह में बुलाए। और कमाल की बात यह है कि बुलाने वाला अपने फ़ायदे के लिए नहीं बुला रहा, बल्कि बुला रहा है कि ए इंसान, ए मेरे बंदे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे राज़ी रहूं और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दो जहान में कामयाबी अता कर दूं, तो आओ मेरी राह की तरफ आओ, इस रास्ते की तरफ आओ जहाँ तुम्हें कामयाबी मिलेगी। अब अजीब हैरत की बात है कि हर शख्स दुनिया में आज तरक्की चाह रहा है, कामयाबी चाहता है, अपना नफ़ा चाहता है, चाहे वो नफ़ा मुआशी या माली हो, चाहे वो किसी और गर्ज से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे उसकी अपनी नफ्सियात से, चाहे उसकी अपनी क़राबतदारियों से। हर तरह से इंसान अपने रिश्तों में भी कामयाबी चाहता है, अपनी मुलाजमत, अपने पेशे, अपनी तिजारत में भी कामयाबी चाहता है। अगर हुसूल इल्म के लिए निकलता है उसमें भी कामयाबी चाहता है। अगर उसके हाथ में कोई हुनर है तो उसकी भी इंतहा तक पहुंचना चाहता है। अलगर्ज़ के इंसान की जो बेसिक ख्वाहिश है, जो उसका बेसिक गोल है, वो है हर काम में उसे उसका मतलूबा रिज़ल्ट मिले। क्या हम ऐसा नहीं चाहते? क्या हम में से कोई चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करने लगूं और मेरे साथ बुरा हो जाए, मैं कहीं पर माल इन्वेस्ट करूं और मुझे बजाय नफ़े के नुकसान हो जाए, मैं कोई रिश्ता जोड़ूं, कोई रिश्ता कायम करूं और वो रिश्ता टूट जाए या नाकाम हो जाए? तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि हाँ, कोई इंसान भी ऐसा नहीं चाहता। हर शख्स, हर इंसान यही चाहता है कि उसको ज़िंदगी में हर तरफ से आसूदगी मिले, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, हर चीज़ बेहतर तरीके पर रहे, हर चीज़ अपने ट्रैक पर कायम रहे। तो इस ट्रैक पर कायम रहने के लिए, इस ट्रैक पर चलने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक सॉलिड रास्ता बताया है जो बिल्कुल फूल प्रूफ है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें कोई शुबा नहीं कर सकता, जिसमें नाकामी का कोई इम्कान नहीं है। और उस कॉल के लिए, उस मकसद पर आने के लिए बार बार हमें सदाएं दी जा रही हैं, हमें पुकारा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे कानों में अज़ानों की आवाज़ें गूंजती हैं। मगर क्या हम में से हर शख्स उस आवाज़ की गूंज को समझता है? क्या वो उसका जवाब देता है? जब कोई आपको पुकारे और बुलाए कि मेरी तरफ आओ, मेरे ज़िक्र की तरफ आओ, अगर कोई बादशाह वक्त है, बादशाह वक्त तो खैर बहुत ही बड़ी बात होती है, अगर कोई हमारा सरबराह है, कहीं हमारा बॉस है, अगर हम किसी के पास मुलाजमत करते हैं, वो मालिक है, तब भी, या हमारा सुपरवाइज़र है या हमसे सीनियर है, हम पर उसको मुकर्रर किया गया है, हम उसके सबॉर्डिनेट हैं, तब भी हम उसकी कॉल पर ऐसे लापरवाह बनकर नहीं बैठ सकते, यानी हम फिर भी उसकी कॉल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? अगर आप करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? क्या आपकी मुलाजमत बाकी रहेगी? क्या आपको बॉस या आपका जो सुपरवाइज़र या जो आपका सीनियर है, जिसको आप
کہتے ہیں کہ میں اس کا سبارڈینیٹ ہوں، اگر وہ آپ کو بلائے اور آپ اس کے بلانے پر نہ جائیں، میٹنگ کال ہوتی ہے، آپ کو اٹینڈ کرنی ہے، کہیں سے بھی باس نے آرڈر کیا، فون کیا، میسج کیا، کسی کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا کہ اتنے بجے میرے پاس حاضر ہو جاؤ، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے اپنے کام ہیں، ہمیں نیند آ رہی ہے، ہمیں فلاں اپنا ڈرامہ پسندیدہ دیکھنا ہے، ہم اس گیم میں مصروف ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم کچھ بزنس کر رہے ہیں، اور یا ہم کوئی شاپنگ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہم باس کی کال پر نہیں جا سکتے۔ کچھ بھی کر کے آپ مینیج کریں گے کہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے اتنے بجے یہاں پہنچنا ہے۔ انسان کی دور اندیشی، اس کی فہم، اس کی فراست کا اندازہ لگائیے کہ وہ جو صرف وسیلہ ہے، وہ جو صرف ہمارا ظاہری باس ہے یا ہمارا ظاہری سربراہ ہے، یا وہ ذریعہ ہے ہماری ملازمت کا، ہماری تنخواہ کا، ہمارے کاروبار کا، ہم اس سے تو ڈرتے ہیں اور اس کی کسی کال کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کے بلانے کو ہم بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لیکن جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جو ہماری جان کا مالک ہے، جو پل پل ہم پر اپنی مہربانیاں فرماتا ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں وہ اس کی عطا کردہ ہے، ہم جو رزق کھا رہے ہیں وہ اس کا دیا ہوا ہے، اور جب وہ ہمیں بلائے جو حقیقی رازق ہے تو ہم کس طرح لاپرواہی کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اگنور کر سکتے ہیں اس کے بلانے کو۔ اور کمال کی بات کہ دنیا میں جب آپ کو کوئی بلاتا ہے، آپ کا سربراہ، آپ کا باس، آپ کا مالک، تو وہ اپنی آرگنائزیشن، اپنی کمپنی، اپنے بزنس کو بہتر طریقے پر رکھنے کے لیے آپ کو اس نے اپوائنٹ کیا ہے، آپ اس کے ماتحت ہیں، اس لیے بلاتا ہے کہ اس میں اس کا نفع ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ یہاں اللہ کا بلانا اللہ کو نفع نہیں دیتا۔ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس کی بارگاہ میں اس کے ذکر کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اس سے اس کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے ذکر سے اس کی شان بڑھتی نہیں، اور ہماری لاپرواہی سے اس کا مقام گھٹتا نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہماری عقل دیکھیے، ہماری کم فہمی دیکھیے، کیا کہوں کہ ہماری معصومیت ہے، کیا کہوں کہ وہ ہماری جہالت ہے کہ ہم اپنے ہی نفع کے لیے ہمارا رازق، ہمارا مالک ہمیں بلا رہا ہے اور ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اور کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ یوزلی جب اذان ہوتی ہے اور جب آپ کو پکارا جائے نماز کی طرف آنے کے لیے، تو ایسے وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم حاضر نہیں ہو پاتے؟ اگر تو ہم کسی کی غلامی میں ہیں، اگر ہم قید میں ہیں، تب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیدی کے لیے تو اس وقت آسانی عطا فرما دی۔ اگر ہم بیمار ہیں تو بیماری کی بھی سٹیجز ہیں، اگر کم بیمار ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کر لیں، اس سے اگر آپ بہت ہی زیادہ بیمار ہیں تو لیٹ کر نماز ادا کر لیں، اگر اس سے زیادہ بیمار ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تو نماز قضا ہو جائے، قضا کر لیجئے۔ اگر ہوش میں ہی نہیں ہیں، خدا نخواستہ ذہنی توازن ہی بگڑ چکا ہے، صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں رہی، دماغ کام ہی نہیں کر رہا، کچھ چیزیں یاد ہی نہیں ہیں، احکامات الہی معلوم ہی نہیں ہیں، اس صورت میں بھی پکڑ نہیں ہے۔ اب یہ اسباب تو نہیں ہیں، اب اسباب کیا ہیں؟ سستی، کاہلی، دنیاوی لذتیں، دنیا کے مشاغل، دنیا کی دلچسپیاں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے طفیل ہوں، چاہے وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہوں، چاہے ذاتی کوئی اپنے کسی شغل میں لگے ہوئے ہوں، یا اپنے کاروبار کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر کی طرف نہ جائیں، تو باقی چیزیں جو کاروبار سے علاوہ ہیں، غیر ضروری ہیں، ان سے تو ویسے ہی پھر بچنا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں وہ فتنہ ہیں، ہمیں تباہی کی طرف لے جائیں گی۔ کسی ایسے کھیل میں لگے ہوئے ہیں کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے مگر مگن ہے اپنے کھیل میں، اس کو چھوڑ نہیں رہے، تو اس صورت میں یہ وقتی جو ہماری دلچسپیاں ہیں، یہ جو ہمارا زندگی کا تھوڑا سا ہم اپنے ٹائم کو کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ ہے،
یہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہمیں کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کی یاد کی طرف دوڑنا ہے ہر چیز کو چھوڑ کر، اور پھر اگر کاروبار کر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں میرا کسٹمر چلا جائے گا اگر میں نے نماز کا بریک لے لیا تو، یا میں جو کام کر رہا ہوں کچھ آفیشیل ورک ہو سکتا ہے، کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، نماز کے لیے اٹھوں گا تو میرا ٹائم یہاں سے نکل جائے گا۔ کیا اس لمحے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ رازق اللہ ہے اور اس نے جو رزق ہمارے نصیب میں لکھا ہے نہ اس سے بڑھ کر ہمیں ملے گا اور نہ اس سے گھٹے گا، بلکہ اللہ کے ذکر سے تو رزق میں برکت پیدا ہوگی۔ تو کمال کی بات ہے، بہت کبھی کبھی سوچیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح زندگی میں کھانے کو ہم اہمیت دیتے ہیں، میں ہمیشہ یہ عرض کرتی ہوں کہ جس طرح کسی کو بتانا نہیں پڑتا نا کہ بھوک لگے تو آپ نے کھانا کھانا ہے، کس ملک کے کس باشندے کو، کس شخص کو، کس انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہے کہ میں کھانا نہیں کھاتا یا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کھانا کھانا ہوتا ہے؟ کتنی کامن بات ہے، فطرت ہے انسان کی۔ تو اللہ کا ذکر بھی فطرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب اللہ کے حبیب سے نماز کی فرضیت کا حکم سنتے تھے اور اس کے فضائل سنتے تھے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ نماز انہیں محبوب ہو گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی ہے یہ، جیسے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے آپ کو کسی چیز سے عشق ہو جائے، ہم کہتے ہیں نا کریزی ہیں، یہ ہمارا پیشن ہے۔ کبھی کسی سے سنا کہ نماز کے لیے ہم کریزی ہیں؟ یہ ہمارا پیشن ہے، یعنی کہ وہ بار بار سوچے، ایک نماز کے بعد وہ سوچے کہ کب میں اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تو بدقسمتی ہماری جو ہے وہ یہ کہ ہم حقائق کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم چیزوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے، اور یہی ہماری ٹیم کا، کیو ٹی وی کا، ہم سب کا مقصد ہے کہ کبھی کبھی آنکھ کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے اور انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے، وہ پردہ ہٹانا ہے، جو گرد و غبار پڑ گیا ہے اس کو صاف کرنا ہے، کیونکہ بہرحال فطرت تو ہماری نیک ہی ہے، ہمیں اللہ کی فطرت پر معصوم ہی پیدا کیا گیا ہے۔ وقت کے مختلف اثرات، زمانے کے مختلف حالات اور حادثات، اور ہمارا آس پاس کا ماحول اور جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، کبھی کبھی وہ ہمیں غافل کر دیتا ہے ہمارے مقصد حیات سے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے عالم موجود رہتے ہیں، ایسے ذرائع موجود رہتے ہیں کہ وہ شیطان کے وسوسوں کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ ہمارے دل پر جو گرد و غبار یا میل کچیل آ جاتا ہے وہ اس کو اپنے بیان سے، اپنی وضاحتوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی گلاسز پہنتا ہے اور گلاسز پہن کر اس کو نظر آنے لگتا ہے، اگر اس کے گلاسز کے اوپر آپ گرد و غبار یا کچھ داغ دھبے لگا دیں اور وہ پہن تو لے گا گلاسز لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان گلاسز کو صاف کر دیں، شیشہ صاف ہو جائے گا تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ بس ایسے ہی مومن کے دل کی مثال ہے، اور حی علی الصلاۃ اس پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو راز ہے ترقی حاصل کرنے کا، اس کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہم اسی سے غافل ہیں۔ یعنی کبھی کبھی چیز آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، انسان ہر جگہ اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کی جستجو کرتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن وہ چیز جو سامنے ہے وہاں نہیں دیکھتا۔ تو بالکل ایسے ہی نماز راز ہے، نماز ذریعہ ہے، نماز وہ واحد سورس ہے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کو راضی بھی کر سکتے ہیں اور جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی بھی پا سکتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آتا ہے
جیسے میں نے عرض کی کہ ہم اپنے کسی دنیاوی مالک کی، جبکہ وہ ہمارا مختار نہیں ہے، ہمارا مالک نہیں ہے، ہم اس کے غلام نہیں ہیں، بس وہ ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے ہماری روزی یا روزگار کا۔ جب ہم اس کی اتنی فکر کرتے ہیں اور اس کو انکار نہیں کر سکتے تو خیال کیجئے کہ کیسے جرأت کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں بھی مالک ہے اور یوم الدین کا بھی مالک ہے، اس کا بلاوا آئے اور ہم ایسے نظر انداز کر دیں جیسے ہمارے کانوں میں تو کوئی آواز گئی ہی نہیں، یا جیسے ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے اور اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سورہ فاتحہ سے متعلق، جو کہ نماز کی ابتدا میں ہم پڑھتے ہیں، اس سے متعلق بات کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔